नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, 8 फरवरी यूँ लगता है कि उसका खौफ रोज़े क़यामत की तरह कुछ लोगों के सरों पे सवार हो चुका हुआ है और वो रोज़ सोचते हैं कि किस तरीके से इस दिन को टाला जाए या आगे पीछे किया जाए और हम जैसे हैं वैसे की उस सूरत हाल के अंदर मज़ीद कुछ देर गुजार लें। यही वजह है कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मामलात को इसी तरह टाला जा रहा था, लेकिन बिलाखिर कुछ ना कुछ तो होना था और कुछ वादे वईद भी थे, कुछ लोगों को यहाँ लाना भी था, कुछ लोगों को यहाँ बिठाना भी था। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिस पर बेशुमार लोग जो हैं वो इस पर गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। मैं मज़ीद इस पर वक्त ज़ाया करने से गुरेज करते हुए बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे इसके सर पर सवार इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ चाहती क्या है। दुनिया के अंदर अगर आप बाकी तमाम ममालिक के अंदर चले जाएं कि जहाँ इस किस्म की हरकतें होती हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ अपना मफाद चाहती है वहाँ इलेक्शंस के साथ कैसे खेलती है या वहाँ पर मौजूद हुकूमत जो है उसके साथ कैसे उसको तबाह बर्बाद किया जाता है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल यूक्रेन के अंदर रूस नवाज सदर की हुकूमत थी जिसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक मूवमेंट चलाई गई जिस तरह इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ चलती है। धरने हुए, उस धरनों के दौरान बहुत सारे लोगों को ख़रीदा गया और पार्लियामेंट के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए उसको निकाला गया और उसकी जगह ख़ास तौर पे एक यहूदी को वहाँ से उठा के वहाँ लाया गया और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है रिएक्शन के तौर पर रूस ने वहाँ हमला कर दिया। अब मिसाल उसकी लोग यही देते हैं कि पर्ल हार्बर वाली सूरत थी कि रूस को किसी तौर पर वहाँ इंगेज करना था ताकि फिर यूरोप जो है जो रूस पर हमलावर हो जाए। और अमेरिका के मनसूबा साज़ों की जो बुनियादी मनसूबा साज़ी यही थी कि इसमें यूरोप जब ब्लीड करेगा तो यूरो जो है वो अपनी तबाही के मंजर पे जा पहुँचेगा और रूस की वो जो ताकत और क़ुव्वत जो है इस वक्त बनी हुई है जिसके अंदर उसके तेल की सप्लाई और उसकी गैस की सप्लाई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के बारे में भरोसा वैसे किया गया था जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर किया जाता था, हम इनको असला देंगे, हम इनको स्टिंगर मिसाइल देंगे, हम इनको सपोर्ट देंगे और ये रूस को वैसे ही वहाँ से निकाल बाहर करेंगे जैसे अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने किया था, लेकिन वो नहीं हो सका। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर भी ऐसे ही चीज़ें होती हैं। अमेरिका के हवारियों ने गुज़श्ता 8-9 माह से सूडान के अंदर जो सूरत हाल पैदा की हुई है वो सूडान आखिरी मामला होता है, कभी भी अपने एसेट को इस तरह ख़राब नहीं करते। सूडान के अंदर जब उनको अंदाज़ा हुआ कि एक इलेक्शन जो है उनके बिल्कुल मुखालिफ ग्रुप जीतने की सूरत हाल में है तो उन्होंने सूडान की फ़ौज के अंदर एक रैपिड सपोर्ट फोर्स बनी सी RSF, उसके जर्नैल को और बड़े जर्नैल को आपस में लड़ा दिया और गुज़श्ता 9 महीने से वो जंग चल रही है। बाकायदा वो इलेक्शन ऑफिस जो हैं वो जो बनाए गए थे जैसे हमारे फैफन वगैरह में बनाए जाते हैं वो कीनिया से कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ से 50 लाख लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, ना नए जर्नैल मानता है ना वो जर्नैल मानता है और मज़े किसके हैं, मज़े अमेरिका के हैं। यही सूरत हाल जो है वो अलजायर में आज से काफ़ी अर्सा पहले हुई थी कि जब इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट वहाँ जीतने लगा था, पहले मरले पर जब जीत गया था तो अमेरिका ने रूस उसको फ्रांस को कहा कि ये तो वहाँ पर एक ऐसी क़यादत आ जाएगी और आप खुद सोचें कि जो मेडिटेरियन का जो कोना है जिस कोने के ऊपर हमारे सारी जहाज़रानियाँ होती हैं और वहाँ हमने मोरक्को में याशी के अड्डे भी बनाए हुए हैं, वह मसला बन जाएगा और अलजायर की मूवमेंट आगे चलती जाएगी तो आप उसको कुछ करो। तो फ्रांस जो है उसने अपनी फ़ौजें वहाँ दाखिल कर दी थी और फिर हुआ ये था कि फ्रांस वाले ने फ्रांस के सदर ने कहा था कि जब हम वहाँ लोगों से लड़ रहे थे तो अमेरिका वहाँ तेल की कंपनियों के मुआहदे कर रहा था और अमेरिका हमारी पीठ में छुरा घोंपता है। इसी तरह बर्मा के इंतखाबात को चीन ने मनूवर किया और आन सान सूची की जीत और सब कुछ जो है वो दरी की दरी रह गई और जर्नैल आए और उन्होंने बर्मा के इंतखाब को टेक ओवर कर लिया। कल मैंने बांग्लादेश की मिसाल दी थी कि इंडिया और उसके इर्द गिर्द के ममालिक पहले करते थे, अब चीन ने भी उसके अंदर अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है और चीन भी अपने मफादात के हिसाब से समझता है कि अगर कोई कत्लेआम होता है या लोगों की बातचीत नहीं सुनी जाती तो उसमें सीना वाजद रहती है तो बेशक रहे, मेरा मफाद वहाँ पर बहुत मजबूत है और मुझे वो सिलगुरी कॉरिडोर वगैरह उसके अंदर अपनी फ़ौजें रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے گزشتہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں، بہت عرصے سے اس الیکشنز کو منور کیا جاتا تھا، اور اس الیکشن کو باقاعدہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ منور کرتی تھی، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کے اعلی کار کے طور پہ ہوتی تھی۔ میں نے بارہا اس کی مثال دی ہے کہ 1954 میں جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے گئے تھے تو اس وقت ابوالقاسم فضل الحق کی جو حکومت تھی ان الیکشن تو انہوں نے جیت لیا، اور اس میں شیخ مجیب الرحمان جو تھا اس نے باقاعدہ حلف اٹھایا تھا وزیر کا، لیکن کچھ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ مشہور واقعہ ہوا تھا کہ اس کا ایک واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک اس کا انٹرویو شائع ہوا، اور اس کو ایک علیحدگی پسند بنا کے اور یہ کہا گیا کہ یہ غدار ہے، اور سکندر مرزا صاحب نے وہاں پر گورنر راج لگا دیا، سکندر مرزا کو لگا دیا گیا تھا، اور اس وقت ساری جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اشاروں پہ ناچ رہی تھی اور سمجھتی تھی کہ اوپر اگر غلام محمد کا رول ہے تو وہ چلتا رہنا چاہیے۔ لیکن اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے اس صورتحال سے نبرداشت ماں ہوں۔ طاقت، قوت، ہیبت، جبروت، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ عوام اور اس کے ساتھ ساتھ اور ساری انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کے صورتحال کو دیکھ کے منہ میں پانی تو بہت آتا ہے۔ اسی طرح آج سے کوئی 3-4 سال پہلے مصر میں جب مرسی کو شہید کیا گیا تھا جیل کے اندر، تو اس وقت منہ میں پانی تو بہت آتا ہے کہ دیکھیں سی کیسے حکومت کر رہا ہے، اس کو اتنے ڈالر بھی وہاں مل رہے ہیں، امریکہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، سعودی عرب بھی اس کی مدد کر رہا ہے، UAE بھی اس کی مدد کر رہا ہے، تو بات تو لگتی ہے ذہن میں کہ چلو یار ٹھیک ہے کریں۔ اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا گیا، اسی طرح لیٹن امریکہ کے ملک تو بات جی تو چاہتا ہے کہ ہماری ہیجمنی جو اتنے عرصے سے قائم رہی تھی اس کو قائم رکھنے کو مزید طویل دیا جائے، موقع دیا جائے، اور اس کے لیے ہمیشہ آج سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نواز شریف کی حکومت بہت اچھا ہوا ختم کی گئی، کیونکہ یہ سہارتوں کی طرح عوام کا قتل عام کرنا چاہتا تھا اور یہ خلیفۃ المسلمین بننا چاہتا تھا، اور اس کے پیچھے انٹرنیشنل سپورٹ موجود تھی۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 58 آنورڈ 1956 کے جو الیکشن ہو رہے تھے اس الیکشن میں ایسی ہی فضا بنی ہوئی تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ خان عبدالقیوم خان کی صدارت میں جو مسلم لیگ ہے وہ یقیناً اگلے الیکشنز جیت جائے گی۔ اور ان کے بارے میں ایک مشہور خبر جو ہے میں بتا دوں کہ 38 میل یعنی دینا سے لے کے گجرات تک ان کا لمبا جلوس تھا، ایک 38 میل لمبا جلوس جو تھا اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا۔ اسی پاپولیرٹی سے جو ہے خوف کھاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، اور انٹرنیشنل اپروول کے ساتھ پہلے سکندر مرزا نے 7 اکتوبر کو مارشل لا لگایا، اور پھر 28 اس کے بعد اپنا 27 اکتوبر کو ایوب خان نے اس کو ٹیک اوور کر کے سکندر مرزا کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا اور کہا طاقت قوت ہماری اور رہائشیاں تم کرو، پریزیڈنٹ ہاؤس میں تم رہو، ہم آرمی چیف ہیں، ہم رہیں گے۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس صورتحال کے بعد کبھی بھی پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ فیئر الیکشن کرانے کی جرت نہیں کی گئی، سوائے 1971 میں 1970 کے الیکشن کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ 1971 کے الیکشنز کے اندر اگر آپ لوگوں کی نامینیشنز ہی دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پلاننگ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ملک کو باقاعدہ 2 لخت کرنے کی پلاننگ کر دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر آدمی تھا پاکستان کے مغربی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان کے 4 صوبے کر دیے تھے اس وقت یحییٰ خان نے، ایک امیدوار بھی اس نے مشرقی پاکستان میں کھڑا نہیں کیا تھا۔ ہر ایک کو پتہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں 162 سیٹیں ہیں اور یہاں 136 سیٹیں ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان وہاں پر تھا، اس کے یہاں 3 یا 4 سیٹیں تھیں، اور پھر جب وہ شیخ مجیب الرحمان جیتا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ واقعہ ہو گیا۔ لیکن 77 سے لے کے اب تک ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عوام کے مخالف جو ہیں اپنا فیصلہ جو ہے لے آئیں، یا اگر نہ مخالف ہوں تو عوام کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو 77 کے الیکشنز ہوئے، اس کے بھی بہت زیادہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ 77 کے الیکشن کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اتنا بڑا احتجاج شروع کیا تھا کہ آخر ایک دن جب 3 شہروں میں مارشل لا لگایا گیا تو لوگوں نے سینے تان کے گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر جو ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا، اور پھر ضیاء الحق سے لے کے آج تک
پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے یہ سارے کے سارے ادارے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے باہر نہیں نکلے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ضیاء الحق کے آنے کے صرف 2 سال کے بعد افغانستان میں روس چلا گیا تھا اور امریکی سرکار جو تھی وہ خود یہاں آ کر براجمان ہو گئی تھی۔ چارلی ولسن وارز شروع ہو گئی تھیں اور اس کے بعد پھر 9/11 ہو گیا تھا، پھر مشرف آ گیا تھا اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ یہاں قبضے میں آ گئی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہو، پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو یا کوئی اور ہو، اسٹیبلشمنٹ جہاں بھی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کو ایک اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ لے اور اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ وہاں اپنی مرضی کے حکمران لے۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے یا ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کو تقسیم کیا، اور اس تقسیم کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پہ ہم ایک ایسا مینڈیٹ لے آئیں کہ جہاں ہم حاوی ہو جائیں۔ کراچی 70 کے اندر ایک شاندار شہر تھا اور جس کے اندر باقاعدہ ایک مذہبی فیلنگ کے لوگ تھے۔ 2 سیٹیں جماعت اسلامی کی تھیں، 2 سیٹیں جمعیت علماء پاکستان کی تھیں اور 1 سیٹ جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کو لیاری والی ملی تھی۔ گبول صاحب عبدالستار گبول کے خیال وہاں سے جیتے تھے۔ بلوچستان جو تھا وہ قوم پرستوں کے ہاتھ میں تھا اور قوم پرست بھی متحد تھے، نیشنل عوامی پارٹی کے تحت متحد تھے۔ اسی میں بزنجو صاحب تھے، اسی میں ولی خان تھے، اس میں تعالیٰ مینگل تھے، باقی لوگ تھے۔ اسی طرح اس وقت صوبہ سرحد تھا، وہ بھی متحد تھا۔ بھٹو کے پاس پنجاب تھا اور سندھ تھا۔ اب جب ضیاء الحق صاحب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ایک اہم ترین کام کیا کہ ان سارے گروہوں کو علیحدہ کر کے ان کی طاقت کو منتشر کرنا شروع کیا، تاکہ عوام کی طاقت منتشر ہوگی تو ہم جو ہیں تو کسی نہ کسی طور پر قبضہ کر لیں گے۔ پیپل پارٹی کے مقابلے میں کرنے کے لیے نواز شریف کو بنایا گیا، اور نواز شریف کو اس لیے بنایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے مخالف اینٹی بھٹو ووٹ بہت تھا۔ یعنی کیلکولیشنز کی گئیں کہ 37% لوگ جو ہیں وہ بھٹو کو ووٹ دیتے ہیں، باقی جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوچا گیا کہ اگر پنجاب اور سندھ میں یہ لوگ متحد ہو جائیں تو بھٹو نہیں جیت سکتا۔ تو پھر ساری پارٹیاں، خواہ وہ جماعت اسلامی تھی، خواہ وہ جمہوری پارٹی تھی، خواہ وہ اہل حدیث کی پارٹی تھی، خواہ وہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق کی پارٹی تھی، کوئی بھی ساری پارٹیاں سب ملا ملو کے نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی گئیں اور IGI بنا دی گئی تاکہ یہاں تو یہ ٹھیک رہے۔ لیکن سندھ میں یہ کیا گیا کہ کراچی کے لیے MQM کریٹ کی گئی، اور اس MQM کے اندر سوچا گیا کہ یہاں سے کم از کم کراچی شہر سے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو خارج کریں گے تو تب کہیں جا کے ہم سکھ کا سانس لیں گے۔ اسی طرح KPK کے اندر جو ہے مختلف پارٹیوں، بلوچستان کے اندر مختلف پارٹیاں جو ہیں نان پارٹی الیکشنز کی بنیاد کے اوپر سرداروں کو، نوابوں کو، وڈیروں کو، خانوں کو اسٹیبلش کیا گیا اور وہاں پر الیکشنز ہوتے۔ ساری دفعہ ہمیشہ یہ ہوا کہ عوام جو تھے وہ ان لوگوں کی وجہ سے تقسیم رہے۔ یہ ارباب صاحب کا ووٹ ہے، یہ مینگل صاحب کا ووٹ ہے، یہ بگٹی صاحب کا ووٹ ہے، یہ فلاں وڑیچ کا ووٹ ہے، یہ نواب نصر اللہ کے مقابلے والے کھر صاحب کا ووٹ ہے۔ اس طرح عوام تقسیم رہے، کوئی جتوئیوں کا ووٹ بن گیا، کوئی LPL کا ووٹ بن گیا، کوئی نونوں کا ووٹ بن گیا۔ تو وہ جو 1920 میں انگریز نے کانسٹیچوئنسیز بنائی تھیں، اسی کانسٹیچوئنسی کو باقاعدہ مضبوط کرتے رہے اور اسی حساب سے وہ الیکشن جتواتے رہے۔ اور یوں جب بھی ہوتا تھا کس کو کان پکڑ کے کہتے تھے تم پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اس سال پیپل پارٹی کی حکومت بن جاتی تھی، دوسرے سال کہتے تھے کان پکڑ کے تم نون لیگ میں شامل ہو جاؤ، نون لیگ کی حکومت بن جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کا جو لاسٹ الیکشن، بے شک جو کچھ نعمان خان صاحب کہیں کہ ہمیں جیتے تھے، اگرچہ جیتے بھی تھے، لیکن اس میں جو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو فون آتے تھے کہ پارٹی چھوڑ دو اور اس PTI میں شامل کر دو، اور پھر جب وہ عمران خان جیت بھی گیا تو پنجاب میں اس کی حکومت نہیں بنتی تھی، تو جہانگیر ترین کا جو چلا تھا جہاز، اس جہاز کے اندر جس طرح اکثریت بنائی گئی، یہ سب کچھ تھا، یہ عادت تھی۔ آج اس وقت 11 جنوری 2024 اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ہم اس قابل نہیں رہ گئے کہ ہم کسی طور پر بھی الیکشنز کے اندر، الیکشن کے دن کسی طور پر بھی دھاندلی کر سکیں۔ اس لیے کہ میں نے بارہا آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ الیکشن کے دن 90 سے 92 ہزار پولنگ اسٹیشنز کے اوپر آپ کے پاس اسٹرینگتھ ہی موجود نہیں ہے کہ آپ ان الیکشن کو ٹیمپر کر سکیں۔ اس دن حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی اہلیت بھی شاید آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ فائر کر کے
نہتے لوگ جو ہیں ان کو نہیں مار سکتے جو اس وقت الیکشن کے دن نکلے ہوں گے. آپ ان کے پر قابو نہیں پا سکتے کیونکہ آپ بکھرے ہوں گے. اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کس طرح ٹل جائیں. اب میں آپ کو عرض کروں کہ الیکشن کیسے ٹل سکتے ہیں. 2-3 چیزوں کا راستہ جو ہے وہ الیکشن کو ٹالنے کے لیے کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو کل بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران یہ سمجھیں کہ عدالتیں ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی اور استعفیٰ دے دیں اور پھر کم از کم 2-3 ماہ کے لیے وہ الیکشن ٹل سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی طور پر بھی اس ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جو خاص لاڈلی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سمجھیں کہ ہم جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا یا باقیوں نے کہہ دیا ان کو زبردستی کہا جائے کہ ہم الیکشن کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمارا الیکشن کمیشن پہ اس پروسیس پہ بھروسہ نہیں. وہ بھی کسی وقت جو ہے ایک صورتحال جو ہے پیدا کی جا سکتی ہے کہ آپ آ جائیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس سطح پہ لے کے آنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اس مسئلے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بہت کمپیٹنٹ ہے. جب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ نہ ہو, ہم نہ آئے, تو کور کمانڈر جو ہیں وہ نیک محمد کے ساتھ جا کے معاہدہ کرتے ہیں اور ڈرون سے اس کو شہید کر دیتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں کہ ڈاما ڈولا معاہدہ آگے چلے تو وہ ڈاما ڈولا کے بچوں کو 80 بچوں کو شہید کر دیتے ہیں اور ہمیں زبردستی کان پکڑ کے کہتے ہیں کہ خبردار اگر تم نے بتایا بھی کہ یہ ہم نے مارا تھا اس کو. اسی طرح بیت اللہ محسود کو جس وقت امن کا سپاہی کہتے ہیں کور کمانڈر, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وزیرستان میں شمالی اس علاقہ جات میں امن ہو جائے گا, تو اس وقت پھر اس کو مارا جاتا ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے خبردار ہمارا نام بھی نہیں لینا تم نے, کہنا کہ ہم نے تو خود مارا ہے. اور مشرف نے باقاعدہ کہا بھی, لیکن بعد میں جب انٹرنیشنل رپورٹس آئیں تو یہ سامنے ثابت ہو. کسی بھی بڑے شخص کی موت, جو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو. اس مسئلے میں عمران خان کے بارے میں سوچا جاتا تھا پہلے, لیکن اب اسیسمنٹس یہ آئی ہیں کہ اگر عمران خان کو ذرا سی بھی زخم پہنچی تو حالات ایسے ہو جائیں کہ ہمارے کنٹرول میں سے نہیں رہیں گے. اور اس مسئلے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی پوری طور پر سمجھتی ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی حکومت کو قائم کرنا ایک ڈراؤنا خواب ہوگا, اور اگر عمران خان کے بغیر ہم نے بنانے کی کوشش کی تو شاید ہم یہاں پر مزید اپنے پاؤں نہ جما سکیں. اور ہم نے جو اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی امریکن ایمبیسی قائم کی ہے جس میں ہزاروں لوگ امپلائی ہیں اور جس میں ہم اس پورے خطے کے مفاد کو واچ کر رہے ہیں, اس ایمبیسی کو بھی لالے پڑ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ دوسرا سینیریو ہے. تیسرا سینیریو, پہلا سینیریو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کسی طور پر بھی جو الیکشن کمیشن کو مستعفی کروا دیں. دوسرا یہ ہے کہ جتنی 14-15 پارٹیاں ہیں, یہ سمجھیں 14-15 پارٹیاں کتنی سی, 170 پارٹیاں بھی اگر ہیں نا تو 170 کی 70 جو ہے ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ جناب کر دیں. وہ پارٹیاں ہیں کون سی, فلانا اپنا وطن پارٹی, تو فلاں پارٹی, یہ سارے جو لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہنے کے اوپر عمران خان کے خلاف متحد کر سکتی ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کو کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں, وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کیا تھا, ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, تو وہ یہاں بھی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ ہو جائے. اور چوتھا سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کے مغربی بارڈرز کے اوپر یا مشرقی بارڈر کے اوپر کسی طور پر کوئی ایک جنگ کے بادل منڈلانے لگیں اور ہم سمجھیں کہ یہ صورتحال بن جائے گی. ایسے میں پاکستان کے اندر یہی صورتحال چل رہی ہے, کیونکہ اگر نیک نیتی شامل ہوتی الیکشن کروانے میں تو الیکشن کمیشن ایک پارٹی نہ بنتا. الیکشن کمیشن کو کل کہہ دیا گیا تھا کہ بلے کا نشان دے دیا جائے. آج اس نے کم سے کم 24 گھنٹے گزرنے کے بعد نہیں دیا, بلکہ اس وقت اطلاع یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اور وہاں بھی ڈیلینگ ٹیکٹس کہ سپریم کورٹ کے اجلاس نے کہا کہ آپ کی تو درخواست جو پڑھی نہیں جا رہی, یہ تو صحیح طرح سے یہ دوبارہ بنا کے لے کے تاکہ ایک دن اور ضائع ہو. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آج ایک دن ضائع کرتے ہیں, 5 دن ضائع کرتے ہیں, جتنے دن ضائع کریں گے تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور ان کو پتہ ہے یا تو آپ نے الیکشن نہیں کرانے, پھر آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک قومی حکومت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہ گیا کہ جس سے قومی حکومت بنائی جا سکے. کل بھی کہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ سے یا محسن نقوی سے یا اس طرح کے 4-5 پرانے ریٹائرڈ ججوں سے یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے اب اس ملک کے قوم راضی نہیں ہو سکتی. پہلے کبھی ہوتا تھا معراج خالد کو لے آئے, وہ بھی کیئر ٹیکر کے طور پہ لے آئے, یا پھر آپ نے انٹرم گورنمنٹ کے اندر شجاعت وغیرہ اور دوسروں کو اکٹھا کر لیا, یا تو آپ نے جنیجو کی گورنمنٹ بنا لی ضیاء الحق نے. اب لوگ اس پہ بھی اعتماد نہیں کرتے.
اس وقت پھر راستہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان 3-4 عوامل میں، اور آپ کو ایک عرض کروں کہ اس میں سب سے خطرناک وہ چیز ہے کہ جو کسی شخص کی، بڑے بندے کی اسیسینیشن، اس کا قتل، یا کسی جگہ کو بہت بڑا ہنگامہ، یا یہ چیز، اور یہ چیزیں کرنا جو ہے کوئی اتنا مشکل کام اس لیے نہیں رہ گیا کہ پورے پاکستان کے اندر مختلف سلیپرز گروپ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو کسی بھی وقت اگر ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو وہ چاروں طرف آگ لگا سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس وقت بلوچستان کے بچے جو ہیں وہ آ کے اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان، وہاں پر اسلام آباد میں کوئی مس ہینڈلنگ میں ہم جامعہ افسہ ٹائپ اگر کھو گئی تو اس کا ایک ایسا ایفیکٹ بنے گا کہ بلوچستان کے اندر آپ کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے۔ آپ وزیرستان میں، باجوڑ میں اور باقی جگہوں پہ اس وقت جو چیز چل رہی اس سے بڑا مسئلہ آپ ایسکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب بہت زیادہ فورس آپ لے کے جائیں گے، چیزوں کو ایکسکلیٹ کریں گے، آپ نے افغانستان مہاجرین کو نکال کے دیکھ لیا، آپ نے ایک صورتحال پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے خراب ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ کے پی کے جو ہے اس کے اندر ایک طرف ایک گروہ ہیں کہ جو پاکستان کی وحدت کے خلاف ہیں، اور ایک طرف ایک ایسی پارٹی ہے جو جیتتی ہے، پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتی ہے اور پاکستان کا پرچم اٹھاتی ہے۔ اس کو انکار کریں گے تو پھر آپ پاکستان کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے، خصوصاً اس خطے میں امن قائم نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی چوکی محفوظ نہیں رہ سکتی، آپ کا کوئی پولیس کا تھانہ محسوس نہیں رہ سکتا۔ یہی بلوچستان کی صورتحال ہے کہ بلوچستان میں بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے، کاکڑی بھنڈار ایک ہوتا ہے، جس طرح نقد کوکا ہمارا گایا گیا، وہاں کاکڑی بھنڈار ہوتا ہے جو شادیوں میں گانے گائے جاتے ہیں۔ عمران خان کے نام کے گانے جو ہیں شادیوں میں اب گائے جا رہے ہیں اس علاقوں کے اندر، پورے بلوچستان کے اندر اس کو ایک یونیفائنگ فورس کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ یہ اصل مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ان 4-5 طریقوں سے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش آخر دم تک کی جائے گی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر گرمی آ جائے گی، گرمی آ جائے گی تو سپٹمبر آ جائے گا، اور جب سپٹمبر آ جائے گا تو وہ آج سے 2 سال پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آئیں گے اور پھر اس کے بعد جب آرمی چیف ہمارا ہوگا اور پھر جب ہماری پارٹی آئے گی تو ہم الیکشن لڑیں گے، تو پھر قاضی صاحب تو چلے جائیں گے، پھر وہ دوبارہ نیکسس دوبارہ جوڑنا، آنا، بلٹ اپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سینیریو ہے، اس میں آخری سینیریو سوڈان والا ہے، لیکن شاید اس پر اس لیے عمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فوج کے اندر یونٹی آف کمانڈ اور ڈسپلن اتنا شاندار ہے، اگرچہ کہ امریکہ کی پوری خواہش ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر ویسی سوڈان والی صورتحال پیدا ہو، لیکن شاید نہ ہو سکے۔ ہاں، البتہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر عقل، ہوش اور یہ چیزیں آئیں اور یہ کہیں کہ نہیں، اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، ہمیں توقیر دی ہے، ہمیں پلاٹس دیے ہیں، ہمیں پلازا دیے ہیں، ہمیں گھر دیے ہیں، ہمیں گاڑیاں دی ہیں، ہمیں نوکریاں دی ہیں، ہمیں پینشنیں دی ہیں۔ یہی ملک ہمارا سہارا ہے۔ اگر صرف بقیہ زندگی کی پینشن اور تنخواہوں کی مراد پر ہی غور کر لیں تو شاید ہم سب کی آنکھوں میں حیا آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔